मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने कामयाब होने की 4 शर्तें बयान की हैं। ये तो मैं कई बार बयान में बता चुका हूँ, लेकिन आज इसमें से एक शर्त को लेके चलूँगा मैं इंशाअल्लाह। पहले मैं इसका खुलासा पेश कर दूँ कि वो 4 शर्तें क्या हैं। वमन अरादल आखिरता, पहली शर्त अल्लाह ने बयान की कि किसी भी काम में आपका इरादा आखिरत होना चाहिए। पिछले हफ्ते बयान इस पे चला था कि एक सहाफ़ी ने बयान दिया था कि मुसलमान उलमा, मुस्लिम स्कॉलर्स आखिरत की बातें करते करते लोगों को दुनिया से गाफिल कर देते हैं। अगर हम हर वक्त जन्नत जहन्नम ही की बात करेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे। यानी मुस्लिम अगर इसी में लगे रहेंगे, आखिरत में जन्नत जहन्नम, दुआ, तहज्जुद, रोज़े, ज़कात, सदका, फितराना, यही होता है ना, तो मुसलमान तो फिर तरक्की में दूसरों से पीछे रह जाएंगे। आप गैर मुस्लिमों के पास जाओ, जैपनीज़ के पास जाओ, कितनी तरक्की की उन्होंने। तो कभी जापानियों को सुना अल्लाह रसूल की बात करते हुए? बोलें क्या हो गया, तो कितनी तरक्की कर ली। चिंग पोंग बोल बोल के इतना आगे निकल गए। सही तरह से बात करते तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। अगर तमीज़ से बात करते जैपनीज़ तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। वो चिंग पोंग कर करके कहाँ पहुँच गए। चाइना में कभी आपने सुना अल्लाह रसूल की बात होती हो? बोलो, कहीं भी नहीं। चाँ चौं चौं ची करते करते कहाँ पहुंच गए। लेकिन कभी अल्लाह रसूल की बात नहीं, कभी कुरान और सुन्नत की बात नहीं, कभी दाढ़ी की बात की चाइना वालों ने। कभी कहा कि नज़र की हिफाजत करो, हैं? कभी कहा कि बाप के सामने उफ करना इतना बड़ा गुनाह है, आखिरत में जहन्नम में जाओगे। कभी सुना? मज़हब नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बयान पिछले हफ्ते में लेके चला था, अभी मुझे याद आया। तो इस पे मैंने काफ़ी लंबी बात की थी, तो कुछ और मिसालों से मैं इसको थोड़ा समझा के फिर आगे चलता हूँ। अमेरिका में आपने कभी कुरान और सुन्नत की बात नहीं सुनी होगी। जन्नत जहन्नम, 27वीं रात, शब बारात, बल्कि मुर्दों को ना गुस्ल देते हैं ना कफन देते हैं। वो भाई एक मौत है, मर गया तो बस ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, तो इतना प्रोटोकॉल गुस्ल दे के बस छोड़ निकालो। ये तो शुक्र है चाइना जैसी तरक्की नहीं की अमेरिका ने, वरना चाइनीज़ तो कहते हैं प्रोटीन से भरा हुआ इंसान है, खा लो। क्या ख्याल है भाई? जब कब्र में जाएगा तो कीड़े खाएंगे ना, तो कीड़ों से बेहतर नहीं इंसान के काम आ जाए। जब मर गया तो अब क्या करना है उसको प्रोटोकॉल देके? आप कह सकते हैं खाने में तो तौहीन है, तो तमीज़ से खाओ, फिर तौहीन नहीं होगी। ठीक है, शहद लगा के खाओ उसके ऊपर। अभी कह नहीं रहे चाइना वाले, लेकिन अंदर अंदर ये उनके यहाँ ये होता है। तो उन सहाफ़ी ने तो इतना डिटेल में नहीं बयान किया था अपनी बात को, जितनी डिटेल में मैं सहाफ़ी की बात को बयान कर रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि ये मौलाना लोग जन्नत जहन्नम की बातों में लोगों को लगाया हुआ है इन्होंने, आखिरत और जन्नत की हूरें और शहद की नहरें। अबे पहले इस दुनिया को तो ठीक करो। गोरा इस दुनिया को फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से कहां पहुंच गया। और मुसलमान फोकस कर रहा है मौलवियों की बातों में आके आखिरत को, जिसकी वजह से इस दुनिया में सबसे पीछे रह गया। उस पर मैंने एक
ظاہر ہے وہ پچھلے بیان سے لنک کرنا پڑے گا نا آگے چلانے کے لیے, تو وہ خلاصہ پچھلے بیان کا بیان کروں گا تو آگے سمجھ میں آئے گا نا. تو اس پہ میں نے ایک دلیل دی تھی کہ اگر اسلام یا جنت جہنم کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہوتے تو جب اسلام دنیا میں آیا تھا اور اسلام دنیا میں غالب ہوا تھا تو اس وقت پھر اتنی ترقی مسلمانوں نے کیوں کی؟ اس وقت تو یہ غیر مسلم سارے ہمارے محتاج تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہوتی کہ وہ آپ کو آخرت میں لگا کے دنیا سے غافل کر رہا ہے, آپ کو جنت جہنم میں ڈال کے دنیا سے بالکل ایسے بنا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر تو بغداد میں جو یونیورسٹی اور کوفہ میں لوگ دنیا سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, اور مختلف موضوعات پر 400 ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں, مسلمان سائنٹسٹ تھے, اور انگریز یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ پیدا ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے, اور مسلمان دنیا کی سپر پاور نہ بنتے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ 200-250 سال پیچھے جاؤ تو دنیا میں سپر پاور کون تھا؟ مسلم تھے. اتنی بڑی خلافت, اتنی بڑی ریاست, کیسی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, بحری بیڑے تیار کیے. تو یہ تو ہم سے ہی لیا گیا ہے سب کچھ. تو جب ہم مذہب پہ تھے, آپ بتاؤ کہ مذہب پہ پہلے زیادہ تھے یا اب ہیں؟ بولو نا. پہلے جتنا آپ ماضی میں جاؤ گے آپ کو مسلمانوں میں مذہب زیادہ نظر آئے گا. معذرت کے ساتھ آپ کو شاید 150-200 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ملے جو داڑھی کاٹتا ہو, شاید. واقعات نقل ہوتے ہیں تاریخ میں کہ ایک بچے نے ایک انگریز کو دیکھا, رو پڑا. کیوں رویا بھائی؟ کہہ رہے بغیر داڑھی والا آدمی پہلی دفعہ دیکھا اس نے. ایسے واقعات ہیں. نمازی تقریباً 100% تھے. نماز چھوڑنا تو بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, کفر سمجھا جاتا تھا. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے. تو مذہب کے تو پہلے بہت زیادہ, زنا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. نکاح جلدی ہوا کرتا تھا, نسلیں خوب بڑھا کرتی تھیں. یہ 2 بچوں والا فلسفہ یہ تو اب آیا ہے, پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. 13 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی, بچوں کی فوج تیار ہوتی تھی. 90 سال 99 سال میں جا کے ان کی نانیاں, دادیاں, پرنانیاں, پردادیاں بن کے موت ہوتی تھی. حج پیدل ہوا کرتا تھا, لوگ جاتے تھے حج میں پیدل اور بحری جہازوں سے, اور بہت ٹف ٹائم تھا. مذہب پہ بہت زیادہ تھے لیکن سپر پاور تھے. دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. تو اگر مذہب کی وجہ سے آپ ترقی سے پیچھے رہتے تو جب مذہبی تھے تو اس وقت تو بالکل بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے کیا بس صرف دھماکے کیے ہوں گے مسلمانوں نے؟ ایسا ہی ہو گیا ہوگا؟ یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو گڑبڑ کیا ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ جس کی وجہ سے مسلمان تنزل کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم میں الجھے رہتے ہیں تو دنیا کی فکر ہی انہوں نے چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ 2 وجوہات ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت جہنم میں الجھ ہی نہیں رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا, یہ جنت جہنم میں موٹیویشن تو انسان کو جنت سے ملتی ہے. جتنی موٹیویشن جنت سے ملتی ہے اتنی تو گورا اپنی ورک شاپ میں نہیں کروا سکتا, یہ موٹیویشن پیدا نہیں کر سکتا. بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے نظریات صاف بولو بھائی نہیں ہے. یہ بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے.
آپ دیکھ لینا موسمی مذہب چلتا ہے ہمارے یہاں. اسلام پر عمل ہمیں کرنا ہے 1 محرم سے 30 ذی الحجہ تک, 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں اسلام چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ موسمی. محرم میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو, سفر میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا, ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو. رسومات ہیں جن پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ بولو نا, اسلام. ہم نے بڑے بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں گے نا, قرآن جو سادہ تعلیمات ہیں قرآن کی, دیکھو تعلیمات کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بھی چیز میں جب آپ ایک سیدھی سادی بات سے ہٹ کے پیچیدگی کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کو پیچیدگیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا, ڈالتا چلا جائے گا. سادہ چیزوں کو چھوڑ کر کس میں گھسا جا رہا ہے؟ پیچیدگیوں میں. میں اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کو بخار ہے. آپ کو بخار ہے, آپ کا حل سیدھا 2 گولی پیناڈول میں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک موسمی بخار آیا, نزلہ زکام کھانسی ہوا, ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے کہا یار نارمل سب کو ہو رہا ہے, اس کو بھی کیا ہے, وہی لے بھائی 2 گولی کھا اور سو جا. لیکن آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ کیا تھے؟ آپ کو تحقیق کا بہت شوق تھا. آپ کو شوق کس کا تھا؟ تحقیق کا. آپ نے کہا نہیں جی میں پہلے رپورٹ, ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ میرا, مجھے ہے کیا. اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تو اکیلا تھوڑی ہے محلے میں, یہ بخار پھیلا ہوا ہے, جب بھی سردی شروع ہوتی ہے کھانسی نزلے زکام یہ قومی نشان ہے ہمارا, یہ تو چلتا ہے, یہ تجھے بھی ہو گیا. علامات ڈاکٹر نے پوچھ لی کہ بھائی بہت سردی تو نہیں لگ رہی, ایک دم جیسے ملیریا والا علامات تو نہیں ہے. ہاں بھائی نہیں, آنکھیں چیک کر لی, تھوڑا سا نبض چیک کر لی, تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا گلا بھی دیکھ لیا, فٹ فاٹ ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نارمل جیسے سب کو ہوتا ہے. آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ نے کہا نہیں, سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے, ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا, یہ ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے, اس میں ہے کیا, پیناڈول میں ہے کیا, یہ 2 اچھا پہلے اس کا فارمولا چاہیے مجھے, اس میں یہ ہے. پھر ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی, ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے پوری پریزنٹیشن تیار کر کے پیناڈول پہ ایسی ریسرچ کے ہٹو بچو ہو گیا, اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی. اب ان سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ کے آپ باولے ہوتے جا رہے ہیں کہ یار پیناڈول کا تو ایک فار ایگزامپل ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اب آپ نے پھر گوگل پہ گئے کہ وہ تمام دوائیں جن سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے, تو پیٹ کی خرابی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. آپ چلے گئے جی گوگل پہ پیٹ خراب کے نقصانات, تو بھی پیٹ تو ام الامراض ہے, معدہ خراب ہونے سے ہی تو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا قبلہ حکیم صاحب کی ریسرچ ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس سے یہی ہے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ نے 6 کتابیں لکھ لی پیناڈول کے, اور اس کے فائدوں پر آپ نے 8 کتابیں. آپ نے کہا جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی میں 2 گولی نہیں کھاؤں گا. پھر اب اس پہ تحقیق کے یہ 1 کے بجائے 2 کیوں, اگر میں 1.5 کھا لوں یا 1.25 کھا لوں, ہوتے ہوتے آپ پیناڈول کے بہت بڑے فنٹر بن گئے. کیا بن گئے آپ سے بڑا پیناڈول کے بارے میں کوئی فنٹر پاکستان میں کم از کم اب کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے جتنے بھی مریض ہیں نا بخار کے, ان کو بولا اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں,
کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہونا میرے پاس آؤ. آپ نے ایک ورک شاپ سجائی بھئی, جو بخار فیور کے مریض ہیں پوری رپورٹ کہ اگر بلڈ میں یہ جراثیم آیا ہے, یہ جراثیم آیا تو پھر یہ والا نہیں. یہ جو میں آج پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا بخار اس ٹائپ کا ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو پیناڈول کھانے میں یہ نقصانات ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, تو اس کا ازالہ یہ. اس سے لوگ کہیں گے یار بندے کے پاس نالج کیا ہے, ہٹو بچوں. لیکن خدا کی قسم قوم کا بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک لا یعنی کام میں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد, اور جتنی پیچیدگیوں میں جاؤ گے رائے کا اختلاف بھی بڑھتا چلا جائے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد پیناڈول کے نام پہ 32 فرقے وجود میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کی ریسرچ کچھ اور ہوگی, اس سالے پیناڈول والے کی ریسرچ, کیونکہ معاشرے میں اگر 10-15 اس ٹائپ کے محققین پیدا ہو گئے, 10-15 اور محققین پیدا ہو گئے, تو پیناڈول کے نام پہ کتنے فرقے وجود میں آ جائیں گے؟ 32. کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ریسرچ ہوگی, اور گوگل بھی تو بعض دفعہ پھینکنا بھی شروع کر دیتا ہے گوگل. تو لوگ اتنے کنفیوز ہوں گے یار یہ ہے کیا, کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے موقع پہ ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی تو اپنی صلاحیتیں کسی مفید کام میں خرچ کرنا. آج آپ کو کربلا پہ رپورٹ پیش کرنے والے بڑے بڑے محققین مل جائیں گے, یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے والے ایسے مناظر ملیں گے کہ آپ کہو گے یار ان کی لگتا ہے کہ 25 سال انہوں نے یزید کو اسٹڈی کیا ہے, انہوں نے یزید تھا کیا. 38 سال ان کے کربلا کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزرے, 32 سال انہوں نے ربیع الاول کے بارے میں تحقیقات کی ہیں, اور 18 سال رفع الیدین پر. سمجھ رہے, ایک ایک چیز یاد کی ہوئی ہے, سند اور اس کی بحثیں, اور پھر فلانے مسئلے پر, پھر آمین کے مسئلے پر, اور پھر فلام. اتنے بڑے بڑے آپ کو اس امت میں محقق ملیں گے. اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے ہمیں ایسا محقق نہیں بنایا. میں تو جب مدرسے میں آیا نا تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ, میں دیکھ رہا تھا نا حالات کو, اے اللہ میرا علم ایسی چیزوں میں ضائع نہ ہو جائے جن کا امت کو اور ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب مدرسے میں آئے نا, ہمارا پہلا سال تھا, ہم نے ایک دعا پڑھی, وہ دعا مجھے بڑی خاندانی لگی, حدیث سے ثابت ہے وہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. نالج کا ہونا کمال نہیں ہے, ایسی نالج کا ہونا کمال ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی فائدہ ہو. کتنا بڑا نالجیبل آدمی ہے, تو کیا کرے گا نالجیبل آدمی ہے تو. اب ایک آدمی نے پیناڈول پہ 6 کتابیں پڑھ لی اور لکھ لی 18. اب چھوڑ دے یار, ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ انہوں نے پڑھ پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں, تو کچھ اور کام کر لیتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جو عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دو نا تحقیق. تم تمیز سے جاؤ, ڈاکٹر نے 2 گولی دی, کھا کے سو جاؤ, صبح اٹھو گے فریش ہو کے جاؤ دفتر, جا کے کام کرو کوئی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہیں 10 سال تک رہتے ہیں باڈی میں. میں ان کی بات سے, حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا ہمیں بھائی اگر اللہ نہ کرے بخار ہو ہم تو یہی کھائیں گے, 5 سال تک سائیڈ ایفیکٹ ہو, کتنے سال تک. اب میں بیٹھ جاتا, میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ڈاکٹر نے ایک بات کہی ہے, اس میں کچھ تو ہوگا. 10 سال تک کون, 5 سال بولا یا 10 سال بولا, کون سائیڈ ایفیکٹ 10 سال تک برداشت کرتا ہے. تو اب میں اگر اللہ نہ کرے بہت زیادہ بے وقوف ہوتا تو میں کیا کرتا, میں جا کے اس کی تحقیقات شروع کر دیتا. تو میں ہنسا, میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ, بس زیادہ ان سے الجھا بھی نہیں. نہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیے 5 سال تک, باقی تو سارے ڈاکٹر نہیں کہتے. تو وہ آگے کوئی اپنی بات سے رجوع کرتا ہے, وہ دلائل دینا شروع کر دیتے. جب وہ دلائل دیتے مجھے آتا غصہ, ابے سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بہ رہے ہیں. میں پھر جا کے ڈاکٹروں سے پوچھتا, ڈاکٹر کہتے ہیں پاگل آدمی ہے, یہ ڈاکٹر کیا ہے, پاگل ہے. پھر میں اس ڈاکٹر سے کے پاس جا کے پوچھتا کہ آپ واقعی پاگل ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں نا, مذہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا, مذہب کے ساتھ
یہی کھلواڑ بنا ہوا ہے مذہب کہ ڈاکٹر صاحب, سارے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پاگل ہے. تو کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو پاگل؟ وہ کہتا ہے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, اب تو ایسی کی تیسی, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ مجھے لنک بھیجتا ویب سائٹ کے, پھر وہ بتاتا. اب ہمیں نہیں پتا یہ اوتھینٹک لنک ہے بھی کہ نہیں ہے, مستند ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کے مستند ہونے کی 6 مہینے بحث چلتی, اور درمیان میں ہم لٹک کے, میں سمجھتا ہوں رسے سے لٹک کے میں مر چکا ہوتا کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا بخار میں کھانا کیا ہے ہم نے. بخار تو ایسی چیز ہے ہر آدمی کو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا بنا ہوا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سیدھا سیدھا الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کی بیسک تعلیمات ہیں نا, ان کو فالو کرنا شروع کر دو. کل ہم نے رات کو غامدی صاحب کا کوئی کلپ سنا, اتنی موٹی بات کو اتنا پیچیدہ کر کے ایکچولی کر کے یوں کر کے وہ پورا ہی کچمبڑ ہی نکال دیا اس کا. کتنی کنفیوژن پیدا کر رہے ہو یار آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بیسک چیزوں کے بارے میں. ہر چیز میں آپ نے گھمایا ہوا ہے باتوں کو. ایک منکرین حدیث آئے, پرویزی فرقہ ہے نا جو حدیث کے منکر ہیں, وہ حدیث کو نہیں مانتے, کہتے ہیں قرآن ہے, حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کو ماننا پڑے گا. قرآن ہی حدیث کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے, لیکن ان کو کچھ زیادہ فنڈر وہی پیناڈول کی تحقیق کی ہوگی انہوں نے. تو مجھے کہنے لگے حدیث کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی اگر حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو قرآن میں تو نماز کا حکم ہے, طریقہ نماز کا قرآن نے بیان نہیں کیا. تو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ بتاؤ قرآن میں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو نماز آپ لوگوں نے فرض کی ہوئی ہے نا, اب یہ پیناڈول کی تحقیق جب ایک عام آدمی کرے گا نا تو اس کی پھر ریسرچ یہ ہوگی, اس طرح کی ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ بیس ہی نہیں ہے کوئی علم کی. میں اگر میڈیکل سائنس کی کتابیں براہ راست پڑھنا شروع کر دوں تو میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گا, میں میڈیکل سائنس کا بیڑا غرق کر دوں گا. ایک پروسیس کے تحت گزر کے انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو سمجھ سکے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو وضو کا طریقہ بیان, یہ جو نماز ہے نا, یہ اصل میں یہ نہیں ہے جو یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں. مولویوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. اصل میں 5 ٹائم گیدرنگ ہے ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے. 5 ٹائم گیدرنگ ہے تاکہ 5 وقت مسلمان جمع ہوں اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کی میٹنگ ہو. میں نے کہا بہت زبردست پیناڈول کے بارے میں آپ کی تحقیق ہے بھائی. تو میں نے کہا اچھا یہ 5 ٹائم اگر کہہ رہے حج ہے ایک سالانہ اجلاس, اور نماز ہے ایک یعنی جو محلے کی سطح پہ جو کانفرنس ہوگی نا 5 ٹائم, جس میں سب ڈسکشن کریں گے, بیمار پرسی اور یہ سب چیزیں, تاکہ ایک فلاحی ریاست وجود میں آئے. میں نے کہا اچھا پھر اس سے پہلے وضو کا حکم کیوں ہے, وضو کا حکم کیوں ہے کہ پہلے وضو کرو. تو ریاست جب 5 ٹائم میٹنگ کے لیے ویسے ہی آگے بیٹھ جاؤ بھائی. اگر کوئی پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے تو کیا ضرورت ہے وضو کر, آپ دفتر وضو کر کے جاتے ہو یا ویسے جتنی گیدرنگ ہوتی ہے کہ وضو کر کے جاتے ہو. تو کہہ رہے یہاں وضو کا مطلب سمجھیں. ترقی کریں گے مسلمان اس صلاحیتوں کو تو کس چیز میں, ابے تجھے تو ابھی آگے جانے کا ٹائم ہے. جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ رفع الیدین کے مسئلے, آمین کے مسئلے حل ہو چکے ہیں, رائے قائم ہو چکی ہے. کسی ایک کو فالو کرو, دوسری پہ طنز نہ کرو, آگے چلو, کچھ اور بھی کرنا ہے آگے جا کے. فقہا نے یہی تو کیا ہے, 1200-1300 سال پہلے ان مسائل میں بحث مباحثہ کر کے کتابوں میں لکھ دیا دوسرے کے احترام کے ساتھ. امت نے اسی کو فالو کیا اور کہا کہ اب انہی کی تقلید کرنی ہے, نئی تحقیق مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا میں محقق ہوں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, سمجھ لو امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ نئی تحقیق لائے گا مارکیٹ میں اور اپنا مقلد بنائے گا لوگوں کو. کچھ باتیں نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. تحقیق ہو چکی ہے تو یہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. کسی تحقیق شدہ بات کو فالو کرنا جو پہلے ہو چکی ہے ریسرچ, اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. یہ تو وہ تقلید ہے جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے. اندھی تقلید تو وہ ہوتی ہے جو یہود وہ جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے, جن کی کوئی ریسرچ نہیں تھی, بیامی بتوں کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی.
اس تقلید کو لگایا جا رہا ہے کس پر؟ مجتہدین کی تقلید پر. تو وہ مجھے کہنے, میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ یہ جو کیا نام ہے وضو کر کے, میں نے کہا وضو کا پھر کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں اصل میں ایکچولی وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میٹنگ سے پہلے, وضو کا مطلب دھونا ہے نا, تو اپنے آپ کو باطنی امراض سے پاک کر کے اس میٹنگ میں شرکت کرنا. یعنی آپ نیٹ کلین, اندرونی اعتبار سے نیٹ کلین ہو جائیں آپ, تاکہ اس میٹنگ میں آپ قوم کے مفاد اور محلے کے مفاد میں سوچیں, آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھیں. اور جس بندے نے مجھ سے یہ بحث کی نا, اس کے ساتھ 2 عربی دان بھی تھے جن کے لباس ارموں جیسے, اور عربی فرفر بول رہے تھے, وہ اتنے پڑھے لکھے. پھینکنے پر تحقیق ہو رہی ہے نا, تو یعنی یہ پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں جس کی کھوپڑی نہیں چل رہی. اور اس نے ان 2 لڑکوں کو بیوقوف بنایا جو عربی فرفر جانتے تھے, مدرسے سے فارغ تھے وہ. میں حیران ہو رہا تھا, یار تم دینی مدرسے سے پڑھ کے بھی تمہارا یہ حال ہے. لیکن وہی ہے کہ کھوپڑی, علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, کھوپڑی سب کو اللہ ایک جیسی ہی نہیں دیتا. علم جو ہے نا سب کے پاس ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر سب ایک ہی علم حاصل کر کے بنتے ہیں, لیکن کوئی ماہر بن جاتا ہے, کوئی وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کے 10 سال نقصانات ہیں, علم تو اس نے بھی وہی حاصل کیا ہے, اوپر کی کھوپڑی تھوڑی سی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. 10 سال تک تو بھائی زہر کھانے کے سائیڈ افیکٹ میرے خیال نہیں ہوتے. یا تو مر جائے گا یا زندہ رہ جائے گا. زہر کے تو شاید ہو سکتے ہو, زخم ہو جاتا ہو, لیکن اگر 10 سال تک کسی چیز کے سائیڈ افیکٹ, میری کھوپڑی یہ کہتی ہے تو پھر پوری تا حیات ہوں گے وہ, اس لیے کہ اس نے ایسا باڈی کو ڈیمیج کیا کہ اب وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. تو یا تو ہوں گے تھوڑے دن تک یا موت تک, ورنہ نہیں ہوں گے پھر اتنے. تو تھوڑے بہت تو ہر دوا کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. خیر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, میرا بھی پتا چلا, ہم بھی پیناڈول پہ ایک ریسرچ لے کر آ رہے ہیں اگلے ہفتے. تو نا تمیز سے نا, جیسے نارمل سب لوگ چل رہے ہو ایسے چلا کرو. دیکھو کلچر کے خلاف شریعت آپ کو نہیں کہتی ہے کہ چلو, کلچر کے خلاف جب چلو جب کلچر کے 100% غلط ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہو. جب تک کلچر کے خلاف 100% دلائل ثابت نہ ہو تو پھر کلچر کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کلچر 100% غلط نہیں ہے, بعض لوگوں کو ایک خامخواہ میں پبلک کے خلاف چلنے کا, کلچر کے خلاف چلنے کا, خاندان کی رسم و رواج کے خلاف چلنے کا بھی ایک کوئی بیماری ہو جاتی ہے کہ جو خاندان کہہ رہا ہے ہم نے اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. تو کیوں جانا ہے اگینسٹ؟ بھائی جو رواج ہے اسی کو فالو کر لو. ہاں اگر وہ رواج غلط ہو, اس کے نقصانات ہوں, پھر اس کے خلاف انسان کھڑا ہو. تو خیر میں نے ان سے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو وضو ہے نا, یہ اصل میں اپنے آپ کو اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے کا نام ہے. اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے, تاکہ اس مجلس میں جب آپ آئیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت, لالچ, ہوس, یہ غیر اخلاقی برائیاں نہ ہوں. یعنی اخلاقی برائیاں جسے کہا جاتا ہے, یہ نہ ہوں, تاکہ آپ محلے کی سطح پہ قوم کے وسیع تر مفاد پہ آپ کام کر سکو. میں نے کہا اچھا بھائی, میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, پھر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ہاتھ اپنے دھو کوہنیوں تک ہے بھائی, پاؤں دھو ٹخنوں تک. تو اپنے آپ کو کیا کوہنیوں تک اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے؟ جب یہاں تک انسان نے اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو ادھر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا ادھر تک پہنچنے میں بھائی اخلاقی لحاظ سے جب پاک کرنا ہے تو پاؤں کو ٹخنوں تک, کیوں؟ پاؤں کو سر کے بال تک اور سر کے بال کو پاؤں تک ہونا ہے. پوری باڈی اخلاقی برائیوں سے پاک ہونی چاہیے. خیر وہ پھر دائیں بائیں کلابازیاں کھانے لگے نا, پھر پتہ نہیں کیا پھینکی ہوگی مجھے, ہم بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں نا, انسان ہے. یہ تھوڑی کہ پھینکتا جا رہا ہے اگلا, پھینکتا جا رہا ہے, ہم اس کو سنتے رہے, ہمیں بھی مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا, اس کہانی کا انجام کیا ہوا اس واقعے کا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایک بڑا فالٹ جو آیا ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں نے جنت جہنم میں لگا دیا جس کی وجہ سے سائنسی ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمان اول تو مذہب پہ ہے نہیں, اور جس مذہب پہ ہے وہ والا مذہب جو نبی دے کر گئے تھے. بہت سے مسلمان اس ٹریک سے
ہٹ گئے ہیں، بلکہ میں اگر کہوں کہ زیادہ تر ہٹ گئے ہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو آپ کو کربلا کے واقعات بھرپور طریقے سے یاد ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی خاص شخصیت کے فضائل پر آپ 6 گھنٹے بیان کر سکتے ہو، حالانکہ اسلام میں شخصیتیں مطلوب نہیں ہوتی. اسلام میں شخصیت مطلوب ہی نہیں ہے. کسی شخصیت کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے اس کی سیرت پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں صحابہ کی فضیلت پر، اہل بیت کی فضیلت پر. تو جتنا یہ اہم ٹاپک ہے اس کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے. یہ اس کائنات کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. پیدائش کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، عمل کو. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ اس لیے نہیں کسی خاص بزرگ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، بس یہ مقصد کائنات ہے. یا اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں کربلا کی ہسٹری کے بارے میں A to Z سب پتہ چل جائے، اور پتہ چل جائے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، تاکہ جو غلط تھا اس کو لعنت اللہ علیہ کہو، جو صحیح تھا اس کو رحمت اللہ علیہ کہو. یہ اس کائنات کا حاصل نہیں ہے، یہ تو واقعات ہیں جن میں تحقیقات ہوتی ہیں کون صحیح کون غلط. تو بس ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا حصہ ہسٹری کو انسان دے دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کو بٹھایا گیا پیپر حل کرنے کے لیے. فزکس کا پیپر ہے. پیپر کس کا ہے؟ فزکس کا. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے تو آپ کو وہاں نظر آیا پنکھا بھی ہے، اور اگر اے سی خراب ہو جائے تو پنکھا بھی ہے اور اے سی بھی ہے، اور وہاں پر جو ایگزامینر ہے وہ بھی ہے، اور اس طرح کی چند چیزیں آپ کو نظر آئیں. تو آپ اب انہی میں الجھ کے رہ گئے. اب پیپر سامنے رکھ کے حل کرنے کے بجائے آپ رپورٹ تیار کر رہے ہو کہ اس کمرے کا پنکھا ٹھیک نہیں ہے. اس کمرے کا پنکھا بولو ٹھیک. اگر اس کمرے میں ایئر کنڈیشن فلاں کمپنی کا ہوتا، فلاں کا نہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. اس کا جو ایگزامینر ہے اس کی شکل اچھی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی رپورٹ ہے. لیکن جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلنے کا ٹائم آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کمرے کی جو عمارت والا ہے آپ کی رپورٹ سے فائدہ اٹھائے اور آئندہ اے سی بھی صحیح لگائے، پنکھا بھی صحیح لگائے. امتحان میں نمبر کیا آئے گا؟ 0. کیونکہ جس کام کے لیے بٹھایا گیا تھا آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا. آج بھی امت مسلمہ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، امت کا اصل ہدف وہ کام نہیں ہے. تاریخی واقعات میں لعنت اللہ فلاں لعنت اللہ ہے جو ثابت نہیں کرتا، میں اس کو لعنت اللہ نہیں کہتا، میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. جو اس کو رحمت اللہ کہتا ہے میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. کیا رکھا ہے ان چیزوں میں بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہو؟ کسی نے اہل بیت کی محبت کو مقصود کائنات بنا لیا. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہیں. پیدا تو نبی کی ذات مقصود نہیں ہے، نبی کی ذات مقصود نہیں ہے. نبی کو بتایا گیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو بھیجا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اسی کو فالو کروں گا جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے. ان عصیت انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں نے اس رب کے حکم کو فالو نہیں کیا تو جیسے تمہیں خدا کے عذاب کا ڈر ہے اسی طرح پورا ڈر مجھے بھی ہے. تو میری پیدائش کا مقصد بھی کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پیغمبر کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل اور کون برا عمل کرتا ہے. اور پیغمبر جو رسالت کا کام ہے وہ بھرپور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا آپ نے بھرپور پہنچانا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا. اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ آزمائش کس کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو ہر ایک آزمائش کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے، یہ مجازن کہا جاتا ہے. اس کا ایک صحیح مطلب بھی بنتا ہے کہ اصل مقصود تو
آزمائش ہے کہ کون اچھا عمل اور کون برا عمل. اس مقصود پر لانے کے لیے کس کو بھیجا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لحاظ سے آپ مقصود کائنات ہیں, ورنہ اصل مقصود پیغمبر تو خود ذریعہ مقصود ہیں. سفیر جب کسی کو بنا کے بھیجا جاتا ہے تو میسنجر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو وہ پیغام مقصود ہوتا ہے, اس میں میسنجر مقصود نہیں ہوتا. تو مجازن تو کہنا ٹھیک ہے کہ نبی مقصود کائنات ہیں, لیکن حقیقت میں اس کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت اور انسان کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو قرآن نے ہسٹری بھی بیان کی ہے, بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے نا, ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی نا قرآن نے. بولو نا کیا ہو گیا؟ بہت بیان کیا قرآن نے بنی اسرائیل کی ہسٹری, لیکن قرآن ہسٹری کو ہسٹری کے انداز میں بیان نہیں کرتا. قرآن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے, اس میں جو کام بعد میں ہوا اس کو پہلے بیان کر دیتا ہے, جو پہلے ہوا اس کو بعد میں. کیوں؟ تاکہ آپ قرآن کو ہسٹری کی کتاب نہ سمجھے. تاریخ دان جب کوئی ہسٹری لکھتا ہے تو ترتیب سے لکھتا ہے, قرآن واقعہ ترتیب سے بیان نہیں کرتا, تاکہ لوگ اس واقعے میں نہ الجھ کے رہ جائیں, اس کو ایک تاریخی واقعہ نہ سمجھیں. قرآن بلاغت کی کتاب ہے, جو میسج دینا چاہتا ہے تو واقعہ کا جو پہلو میسج کے لحاظ سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے, قرآن نے اس کو پہلے بیان کیا, حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہے, اور جو بعد میں ہوا قرآن نے اس کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں بیان کر دیا. بہت ہوئے قرآن میں ایسے. ایک صرف سورہ یوسف ایسی ہے جو ترتیب سے بیان ہوئی ہے, اس میں بھی علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ کل کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ بے رب کلام ہے, ان کو رب معاذ اللہ نہیں آتا, قرآن پہ یہ انگلی اٹھا سکتا تھا. تو قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہیں سورہ یوسف کا واقعہ شروع سے آخر تک ترتیب سے سنائیں گے, تاکہ یہ الزام نہ ہو قرآن پر. لیکن اس کے باوجود جب قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتا ہے, واقعات بیان کرتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے قرآن کی تفسیر میں؟ مضل قوم, بنی اسرائیل گزر چکی, اب ان واقعات سے براہ راست ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے. ہم جو تاریخ دان ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھنے کے لیے نا کس نے ماضی میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں, کون اچھا تھا کون برا تھا, یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے آج جب ہسٹری بیان کی جاتی ہے تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو برا قرار دینا تاکہ ان کو گالیاں ملیں, کچھ لوگوں کو اچھا قرار دینا تاکہ لوگ ان کو دعائیں دیں, یہ مقصد ہوتا ہے نا. حضرت عمر اس مقصد سے ہٹا رہے ہیں, فرماتے تھے جو بنی اسرائیل کے واقعات جب تم قرآن میں پڑھتے ہو, مضل قوم, یہ قوم گزر چکی, ہمیں اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ فما یعنا بہذہ الآیات الا انتم, فرمایا ان آیات میں تم مخاطب ہو, بنی اسرائیل مخاطب نہیں ہے. اللہ تمہیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا, تم اگر برا کرو گے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. تو وہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ عمل کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پہلا فالٹ مسلمان میں کیا ہوا؟ عمل اس کی زندگی سے بولو نکل گیا. آپ فیس بک پہ دیکھ لو نا, میں تو کب دیکھتا ہوں ادھر عمل ملے گا آپ کو گورے کا, وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے خلا میں. آپ فیس بک پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, ادھر ایک ناسا کا ادارہ جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے, نیچے ایک خطیب کی تقریر ہوگی, پھینک رہا ہوگا, ایک نمبر کا پھینکو ہوگا وہ خطیب. آدمی کہتا ہے یار وہ دیکھو وہ کافر ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیارے بھیج رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایسے زمین آسمان کے قلابے, فلاں ایسا تھا تو اچھا, فلاں اتنا اچھا تھا, بے ہوش ہو گئے لوگ, یار فلاں تو بہت اچھا تھا, بہت اچھا تو بے ہوش ہو گئے. تو کیا کریں, بہت اچھا تھا تو بھائی, فلاں اتنا گندا تھا, لعنت اللہ, لوگ لعنت. تو کیا کریں بھائی, گندا تھا تو گندا تھا, اپنے انجام کو پہنچ گیا. ہسٹری کو اتنا بیان کرو جتنی ہمیں ضرورت ہے. تو گورا جو ہے نا وہ ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ مذہب, وہ مذہب پہ چلتا, اس سے اور آگے ہوتا. ہم جو زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں,
ایک تو مذہب پہ چل نہیں رہے, اور جو چل رہے ہیں وہ والے مذہب پہ نہیں چل رہے جو قرآن لے کر آیا ہے. انہوں نے قصے کہانیوں میں لوگوں کو الجھا دیا ہے. تو پہلا فالٹ مسلمان کا, میرے پاس تو لوگ بہت آتے ہیں یزید کے بارے میں الجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں معاف کر دے بھائی, جا یار تو یہاں سے, ہمیں 4 شادیاں تو پوری ہونے دو پہلے, اور غم میں زمانے میں ہم تو پاگل ہیں تمہاری طرح ان مسائل میں بیٹھ کے اپنے ٹائم ضائع کریں. یزید جائے, ہمیں کیا لینا دینا اس سے. حجاج بن یوسف, ایک صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے حجاج بن یوسف بہت نیک آدمی تھا, پیناڈول کے کتنے, میں نے کہا سنا تو یہی ہے کہ ظالم تھا. کہہ رہے نہیں, تحقیق ہے, میں نے کتاب لکھی ہے, پڑھ لیں آپ. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں. میں اگر حجاج بن یوسف, دیکھو غلط نالج حاصل کرنے کا بھی نقصان ہے. میں اگر حجاج پہ کتاب پڑھوں گا نہ کچھ مجھے بھی کچھ نہ کچھ جراثیم پیدا ہوں گے. اگلے جمعے میں تھوڑا سا حجاج پہ لک کچھ آئے گا, یعنی تھوڑا سا وہ لک آئے گا. جب میں کچھ پھینک دوں گا حجاج کے بارے میں رپورٹ, تو پھر کمنٹس آئیں گے نیگیٹو, نہیں بھائی وہ تو بڑا ظالم تھا, آپ نے اس کو نیک کر دیا. پھر میں ان کمنٹس پر, انسان دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا ماحول کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے, عقل مند پر بھی بے وقوف پر بھی. عقل مند پر کم ہوتا ہے, بے وقوف پر زیادہ, لیکن ہوتا ہر ایک پر ہے, ہر ایک پر ہے. اس لیے کبھی بھی آپ اپنی طرف ایسی لا یعنی چیزوں کو آنے نہ دیں جو آپ کے زندگی کے رخ کو چینج کر دیں. میں نے کہا میں وہ کتاب پڑھوں گا, پھر مجھے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوگی, پھر میں ایک بیان داغ دوں گا, پھر جب بیان داغوں گا تو نیچے لوگوں کے جب نیگیٹو کمنٹس آئیں گے تو مجھے غصہ آئے گا, پھر اگلا بیان پھر ایک داغ دوں گا میں. پبلک پھر بھی ملے گی آپ کو, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پبلک, یہ والی پبلک بھاگنا شروع ہوگی, آہستہ آہستہ حجاج والی پبلک آنا, جن کو ان مسائل میں دلچسپی ہے. پھر میں اپنے مجمع کو دیکھ کر خوش ہوں گا, یار ہزاروں لوگ بیان سننے آتے ہیں میرا, اگر میں غلط بیان کر رہا ہوتا تو اتنے ہزاروں کیوں سن رہے ہوتے, کوئی عقل مند مجھے سمجھانے والا نہیں ملے گا. یہ ہزاروں تمہارے جیسے بیوقوف ہیں, جو کروڑوں بھاگ گئے ہیں, جو سننے والے تھے ان کی فکر کرو. تو یہ خطیب لوگ اپنے مجمع کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تمہارے جیسے پاگل ہیں, یہ اتنے بڑا آپ کو نہیں کہہ رہا میں, ہر مجمع اس قابل تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو میرے تفسیر کے لیکچر کے ویور سب سے کم ہیں. میں جو تفسیر کا لیکچر ہوتا ہے نا میرا, پیر منگل بدھ کو اپلوڈ ہوتا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچ, حالانکہ سب سے زیادہ محنت میری اس میں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس لیکچر کو ڈیلیور کرنے میں سب سے زیادہ میری کھوپڑی استعمال ہوتی ہے. علم اس میں جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے, مسائل کا علم, فقہی احکام ہے, پوری قرآن کو حل کرنا, لیکن اس کے ویور, اس کے سننے والے بہت تھوڑے, اس لیے کہ علمی مزاج رکھنے والے لوگ مارکیٹ میں بہت کم ہیں. کیونکہ وہ 40 منٹ کا سننے کے لیے انسان کو جس میں واقعی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہ سنے گا. تو ہر آدمی کو یہ ذوق نہیں ہوتا علم کا. لیکن اگر ہم کوئی لطیفہ چھوڑ دیں, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, صحیح ہے نا, ایک لطیفہ تھا نا, تو وہ یار لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی سنا ہی نہیں انہوں نے کوئی لطیفہ. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے, کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے, بچوں کو پریشانی تھی, بیمار نہیں ہوتے تو چھٹی بھی نہیں کرتے. تو ایک بچے نے قبر کے پیچھے چھپ گیا, قاری صاحب کا نام تھا عبد الغفور, انہوں نے سلام کیا قبر میں نا, السلام علیکم یا اہل القبور, آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, بچے نے چھپ, بچہ بے ہوش ہو گیا, او سوری وہ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. جلدی جلدی اسپیڈ میں لطیفہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ مجھے کراچی ایئرپورٹ میں جو سیکیورٹی کے آفیسر ہیں نا, مجھے ملے, میری ملاقات ہوئی ایئرپورٹ میں. سیکیورٹی آفیسر بہت ایک بڑا گریڈ ہوتا ہے. تو وہ مجھے جب میں جا رہا تھا تو ملے, گلے ملے, ارے مفتی صاحب بڑے زبردست. میں نے کہا خیریت, وردی میں, کہہ رہے یار ابھی آپ کا بیان سن رہا تھا. میں نے کہا کون سا؟ انہوں نے بھائی عبد الغفور والا لطیفہ لگا. تو اگر ہم بھی وہ رپورٹ پوری حجاج بن یوسف والی پڑھ لیتے تو آگے بیان کس پر ہوتا؟ پھر حجاج بن یوسف, پھر بنو امیہ. بعض لوگوں کا کام ہی بنو امیہ, تو بنو عباس نے کیا تو بنو امیہ نے یہ کیا. ابے چھوڑ دے, اچھے برے لوگ ہر قوم میں گزرے ہیں. بنو امیہ میں کچھ برے تھے, کچھ اچھے تھے. جو برے تھے وہ بھی ہر وقت برا کام نہیں کر رہے تھے.
انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے, اور جو اچھے تھے انہوں نے بھی کچھ برے بھی کیے ہیں. لیکن آپ جب ایک کھوپڑی بنا کے بیٹھ جاتے ہو نا, تو بنو امیہ کا لفظ ہی آپ کو چڑ ہو جائے گی. بعض لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے بنو امیہ کی ایسی کی تیسی کرنا. تو بس بنو امیہ کا لفظ آئے گا تو اب جو ان کے اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی سائڈ پہ. ہم جب جہلم تشریف لے جا رہے تھے نا, جہلم ویسے تو میں کبھی نہیں کہتا میں تشریف لے جا رہا تھا, میں جا رہا تھا, لیکن وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تشریف لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں جو ہم نے تھی ان میں یہ بھی کچھ سوالات تھے, وہ اس سے متعلق بھی تھے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں جب کوئی الفاظ آتے ہیں تو آپ ان کو بغیر تعویل کے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں. آپ حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو, لیکن وہی صحیح مسلم کی حدیث جب عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہے, حضرت علی کے بارے میں, تو وہاں کچھ اور ایک دم گھما دیتے ہو بات کو. تو اس طرح ہم نے بہت ساری مارکیٹ میں خاندانی چیزیں تیار کی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, کیونکہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہو, تو ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز آئے جس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہو, صحیح بھی, تو آپ صحیح نکالتے ہو. وہی الفاظ حضرت معاویہ کے بارے میں آئیں گے تو آپ کو ایک دم آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کا مطلب آپ کو حضرت معاویہ سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. اور یہ ذاتی مسئلے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو عملی زندگی چھوڑ کر لوگوں کو فضول چیزوں میں الجھانا شروع کر دیں. ان کے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے میں اگر حجاج بن یوسف کے حق میں تقریر کرنا شروع کر دوں, اب کیا ہوگا کہ میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ بھئی ان کی نئی تحقیق مارکیٹ میں آئی اور حجاج بن یوسف سے محبت کرتے ہیں. اب جتنے محبین ہیں وہ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. اب میں حجاج کے خلاف کوئی لفظ برداشت, اس کے ہر ظلم کی تعویل کروں گا میں. اور اگر مجھے اس سے نفرت ہوگی اور میں اس کے خلاف بیانات شروع کر دوں تو اس کے اچھے کاموں کو بھی میں غلط رخ پہ لے کے جاؤں گا, کیونکہ میرے گرد جو مجمع اکٹھا ہو رہا ہوگا وہ ان لوگوں کا وہ جو حجاج سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ میں فالٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ٹاپک چنا کیوں جس کا انجام یہ ہو. آپ پریکٹیکل باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ نقل کفر, ہمیں تو یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اتنا برا بلا کہہ دیا کہ اب آپ کو ان کی اچھائی میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تعویل کرنی پڑیں گی, اور ان کے اگینسٹ جو حدیث جا رہی ہے اگر اسی قسم کے الفاظ اہل بیت کے بارے میں ہو تو اہل بیت کے بارے میں ان حدیثوں کا میں آپ کی کا مطلب کچھ اور ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں مطلب کچھ اور ہے. حضرت معاویہ پہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ گالیاں دلوایا کرتے تھے, اس میں سب و شتم کا لفظ, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات تھوڑی سی میں چلا دوں. سب و شتم کے الفاظ ہیں نا, سب کے معنی عربی میں گالی کے بھی ہوتے ہیں. کسی کی پالیسی سے اعتراض کرنا اس کو بھی سب کہا جاتا ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا سب کیا کرتے تھے, تو انجینئر صاحب ترجمہ کرتے ہیں گالیاں دیتے تھے. لیکن جب عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں یتصابانی, کہ وہ ایک دوسرے پہ سب کر رہے تھے, تو یہاں گالیاں نہیں ہیں, یہاں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور کر کیوں رہے تھے؟ حضرت معاویہ اگر سب کر رہے تھے تو اس کی بیس کہتے ہیں غلط ہے, حکومت چاہتے تھے, امت میں لڑوانا چاہتے تھے. لیکن علی اور ابن عباس آپس میں سب کر رہے تھے, تو وہاں انسان ہے, رشتہ دار ہے, آپس میں ہو ہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ان کو محقق کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ محقق. اور لوگ دیکھو کیسے دیوانے ہو رہے ہیں. ہم تو عبداللہ بن عباس سے بھی عقیدت, عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو ان دونوں سے بھی عقیدت کرتے ہیں. تو ہم تو معاویہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی حضرت معاویہ کے بارے میں بھی وہی مطلب ہے. لیکن اب یہ ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ان ٹاپک سے دلچسپی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی فیت کو, ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے, ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی, ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ, وہ کہنے بھائی ہمارا گھر بساؤ یار, بھاڑ میں جائے وہ, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام, کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے.
کیسا شرک اور بت پرست. کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ چرسی جی. تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں, ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کی محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں, عمل مقصود ہے.